मोहतरम सामीन ग्रामी कदर, आज आपके सामने जिस बात को रखना है आपने उसको याद भी रखना है और इस बात का इबलाग आगे भी करना है। बड़े अफसोस और दुख की बात है, हम उस नबी की उम्मत हैं जो नबी लोगों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी की तरफ ले जाने के लिए आया, लेकिन हमारे उसी नबी की उम्मत के अंदर बाज़ ऐसे शयातीन मौजूद हैं, बाज़ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो दोबारा ये चाहते हैं कि बंदों को अल्लाह की गुलामी से निकाल कर बंदों की गुलामी में दे दिया जाए। दुख और अफसोस होता है, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे आपने वो वीडियोस देखी होंगी, मुतअद्दिद वीडियोस हैं। सिर्फ चंद बातें करके आपके सामने अपनी बात को ख़त्म करूंगा। ये बातें आपने याद रखनी है मेरे भाइयों। मजलूम, मजबूर, परेशान होना यह फितरत है। इंसान के ऊपर बीमारी का आ जाना, परेशानी का आ जाना, वो बेबस हो जाए, मजबूर हो जाए, कर्जों में जकड़ा जाए, बीमार हो जाए, बेऔलादी की वजह से परेशान हो जाए, रिश्तों की वजह से परेशान हो जाए, रिज़्क़ की बंदिश की वजह से परेशान हो जाए, शादी ब्याह में बच्चियों के रिश्तों के ना आने की वजह से परेशान हो जाए। ये इंसानी फितरत है, ये इंसानी तकदीर भी है। तो क्या इन परेशानियों और मजबूरियों का नतीजा ये है कि अल्लाह की इबादत छोड़ के बंदों की इबादत शुरू कर दी जाए? अल्लाह की इबादत से निकल कर उन जैली आमलों, पीरों और फकीरों के पांव पड़ दिया जाए? मुझे बताइए, वो बंदा वलीउल्लाह हो सकता है जो इंसानों को अपने सामने सजदे कराता हो, जो इंसानों को अपने सामने झुकाता हो? कैसे कैसे ड्रामे और कैसे कैसे वीडियो शुफ शुफ की आवाजों के साथ जिन्नों को निकाला जा रहा है। कभी बुलंदो बांग, गूंगे और बहरे ठीक करने के दावे अपनी तरफ से किए जा रहे हैं। ये क्या मुआशरा है? ये इस्लामी मुआशरा है? ये दीन का मुआशरा है? छोटे छोटे दज्जाल, छोटे छोटे शोबदाबाज, छोटे छोटे काहन, छोटे छोटे जादूगरों के ऊपर आप और मैं ईमान लेके आते हैं, तो दज्जाल के फितने से कैसे बचोगे? जो आपके मुर्दा आबाओ अजदाद को कब्र से जिंदा सामने खड़ा कर देगा, क्या वही होंगे? नहीं, जिन्नात ने उनकी शक्लें ली होंगी, लेकिन आपको लगेगा मेरा ही बाप है, तो उसके ऊपर आप ईमान लेके आ जाओगे। ये जो शोबदाबाद और जादूगर जिन्नात के जरिए छोटे मोटे शोबदे और करामतें दिखाते हैं, आप इनको औलिया अल्लाह समझते हैं? हैरान कुन बात यह है कि ये हवाओं में उड़ना, हवा में उड़ने के दावे करना, पानी पे चलना, आग में उतर जाने के दावे करना, ये औलिया अल्लाह की शान है? ये जादूगर और शयातीन और जिन्नात तो हो सकते हैं, वलीउल्लाह नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, वलीउल्लाह जो वलायत होती है, क्या नबूवत का मनसब होता है जो क्लेम करके हर बंदे को कहा जाए मेरी वलायत पे यकीन रखो? ये नबूवत का मनसब नहीं है। अगर आपको यही समझ आ जाए, नबूवत का दावा किया जाता है, नबूवत का ऐलान भी किया जाता है और नबूवत के ऊपर यकीन दिलाने के लिए मौजज़ात भी अल्लाह ताला देता है, लेकिन ये वलायत ऐसा मनसब नहीं है कि जिसके लिए कहा जाए कि मेरी वलायत के ऊपर यकीन करो, मेरे ऊपर ईमान लेके आओ। ये लोगों को गुमराह करने की बातें हैं। और मैं आपसे भी दुख भरे और दर्द भरे अल्फाज से कहता हूं, और मेरे भाइयों, क्या ये जैली आमल, जैली पीर फकीर आपके लिए सीने में उतना दर्द रखते हैं जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे मोहब्बत करता है? दुनिया का जितना मर्जी गुनाहगार इंसान हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे जितनी मोहब्बत करते हैं, ये जैली आमलीन पीर फकीर, उसका अशर शीर भी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकते। मैं आज आपको चंद बातें कहना चाहता हूं, आपने याद करनी है। 90% कसम खा के कहता हूं, 90% बीमारियां जो जादू और जिन्नात के जरिए लगती हैं, उनका इलाज आप में से हर शख्स खुद कर सकता है। 90% की बात कर रहा हूं। और वो इलाज क्या है? आज से आप अपनी जिंदगी में, वो कहां पे, मुझे तो कई मरतबा दुख होता है, लोग बेऔलादी की वजह से कभी शैतान ठोकर लगा देता है, अठरा की बीमारी हो जाती है, इस परेशानियों की वजह से जाके अपने मालो दौलत का भी जनाजा निकलवाते हैं जैली आमलीन के पास, और अपनी बेटियों बहुओं की इज्जतों का भी जनाजा निकलवा देते हैं। आज आप ये बात याद रखिए, 90% जिन्नाती और जादुई बीमारियों का इलाज हम में से हर शख्स इनफरादी तौर पर कर सकता है। और वो इलाज भी समझ लीजिए, क्यों नहीं सीखते? दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना है, उससे बचने के लिए कौन सी 10 आयत है जो याद कर ली जाए तो उस फितने से महफूज हो जाएंगे? सबको पता है, देखिए, पता सबको है। कितने बंदों को याद है? सूरत कहफ की पहली 10 आयत आपने ये कुलिये याद रखने हैं, अपनी जिंदगी का मामूल बना लीजिए। सूरत कहफ की पहली 10 आयत हर रोज सुबह फजर के बाद, 10 आयत फजर के बाद। और ये जो कुलिया आपको बता रहा हूं, यही कुलिया आपने मगरब के बाद दोहराना है। 90% शयातीन, जिन्नात, जादूगर, कहानत, तवीज, गंडे, बंदिश, सिर्फ इन वज़ाइफ से
ان کی طاقت سے آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے. آپ کن جعلی عاملوں کو پیسے دے دے کے اپنے مال کو بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کا بھی جنازہ نکال دیں. 10 آیات کو پڑھا کیجئے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے. فجر ہو جائے سب سے پہلے جو وظائف ہیں نماز کے ان کو نہیں چھوڑنا. 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے, اس کے بعد 33 مرتبہ جو وظائف ہے تسبیح فاطمہ وہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ 10 آیات کی تلاوت کرنی ہے. ترتیب آپ بنا لیں. اس کے بعد سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرنی ہے. اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 مرتبہ پڑھ لیں, 3 مرتبہ پڑھ لیں, یہ آپ کے اوپر ہے, لیکن کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھیں. 3 مرتبہ پڑھیں. یہ دعائیں یاد کرنا مشکل ہے. پھر 100 مرتبہ یہ وظیفہ اگرچہ کچھ لمبا ہے لیکن اللہ کی قسم وہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ 100 مرتبہ آپ نے فجر کے بعد پڑھنا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتاتا, میں وہ بتاتا ہوں جو ہم میں سے 90% عوام کر سکتی ہے, ہر بندہ کر سکتا ہے. اس کے بعد جو آخری 4 کل ہیں وہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے ہیں. اور بعض جو عامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 11 مرتبہ پڑھی جائیں تو اس کا اثر بہت زیادہ مجرب ہے, لیکن کم از کم 3 مرتبہ. اب یہ کل کتنی ملا کے ہوگی؟ 10 آیات سورۃ کہف کی, اعوذ بکلمات اللہ 3 مرتبہ, بسم اللہ الذی لا یضر 3 مرتبہ, آیت الکرسی 1 مرتبہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ والی تسبیح پڑھنی ہے. اس کے بعد 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ کے آپ آخری 4 کل پڑھ لیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 90% جادو, جنات, شیاطین, تویز, بندش, رزق کی جتنے معاملات ہیں ان سے ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ جنات اور جادو ایسے طاقتور قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اس سے بھی زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. وہ بھی کوشش آپ کریں کہ آپ پڑھیں. آپ پوچھ لیں شریعت کے طالب علموں سے, میرے بھائیو آپ کو کس نے یہ مغالطہ ڈال دیا؟ مجھے تو کئی مرتبہ یہ دکھ ہوتا ہے, آپ کیسے کیسے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. کس کے لیے؟ شفا لینے کے لیے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے. کن لوگوں کی طرف؟ آپ کم از کم ان کے حلیے دیکھ لیں, ان کے عادات و اطوار اور ان کی زندگی کی اور ان کے روز و شب کا. ایک مجھے بتائیے, ایک بندہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میں آپ کو اللہ سے ملا رہا ہوں, ایک بندہ یہ کہتا ہے میں آپ کو اللہ سے ملانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ کے اوپر فرض ہے کہ نہیں آپ دیکھیں اس کا اپنا اللہ کے ساتھ کتنا کنیکشن ہے. وہ آپ کو کہہ رہا ہے میں اللہ سے ملا رہا ہوں, خود اللہ سے ملتا نہیں ہے, خود اللہ کی شریعت پہ عمل نہیں کرتا, 20 دن نہاتا نہیں ہے. جو بندہ 20 دن غسل نہیں کرتا کیا اس نے نماز پڑھی ہوگی؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ آپ کے نزدیک ولی اللہ ہے؟ تف ایسی جہالت کے اوپر اور تف ایسے بھنگڑوں اور ناچ گانوں کے اوپر جو ان کے مزاروں پہ جا کے دیتے ہو, جو 20 دن تک نہاتے نہیں ہیں اور تم ان کو ولی اللہ سمجھتے ہو. وہ اولیاء اللہ ہیں؟ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کی زندگی شریعت کے مطابق ہو اور جو ہر وقت اللہ سے جڑا ہو. ہاں اس طرح کا کوئی بندہ آپ کو نظر آتا ہے اپنے ارد گرد معاشرے میں؟ عام ہیں, 5 وقت کے نمازی ہوں, دین کے اوپر چلنے والے ہوں, کوشش کرنے والے ہوں, معاملے میں اچھے ہوں, ان سے دعا کروا لیجئے. اور پھر ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کلیے کی, اللہ کی قسم یہ جو عامل جوتیاں, عامل جعلی جوتی سے جی جن نکل رہا ہے, امام احمد ابن حنبل یعنی ان کی جوتی بھیجی جاتی تھی, وہ کہتے تھے کہ میری جوتی بھیج دو اور کہہ دینا امام احمد ابن حنبل نے کہا نکل جا, اور اگر نہیں نکلے گا تو میں آ جاؤں گا اور میں تجھے آ کے نکال دوں گا. اللہ کے فضل و کرم سے ان کی نقل کرتا ہوا ایک بندہ گندا اپنی جوتی, اور اس نے ویڈیو بنوائی ہوئی ہے اور وہ شف کر رہا ہے, اس کا نہ حلیہ شریعت کے مطابق نہ انداز شریعت کے مطابق. اللہ کے بندو میں آپ کو ایک کلیہ بات بتاتا ہوں, کلیتاً یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جنات اور جادو بگا رہے ہیں, اللہ کی قسم جو بندہ شرک نہیں نہ کرتا, شرک نہیں کرتا, جنات جتنے خوف زدہ اکیلے اس بندے سے ہوتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو. آپ صرف موحد ہو, غصے سے کسی سحر زدہ کو, جن زدہ کو دیکھ لیں اور اس کو کہہ دیں اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہوئے نکل جائے گا. آپ نے توحید کو کیا سمجھا؟ توحید ایمان کی جڑ ہے. آپ ان کے پاس جاتے ہیں جو شرک میں گوڈے گوڈے غرق ہوئے ہوتے ہیں, اور ایک مرتبہ جو ان کے چنگل میں پھنس جائے, یہ بھی یاد رکھیے گا یہ جادو کا چکر ہوتا ہے, یہ جنات کا چکر ہوتا ہے, یہ کہانت کا چکر ہوتا ہے. عارضی طور پہ فوری انسٹنٹ ریلیف
جو کبھی انسان کو ملتی ہے اس طرح کے جعلی عاملوں کے پاس جانے کے لیے، یہ جنات کے ذریعے شعبدہ بازی کر دیتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ آپ نے یہ پڑھا ہو تو بات ہے نا، حتیٰ کہ اصل بات یہ ہم اس عمل سے دور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنات اور جادو سے بچنے کے لیے عمل بتائے، جو ہمارے اسلاف نے بتائے، ہم نے وہ نہیں کرنے۔ ہمیں بس کوئی بندہ چاہیے جس کو جا کے ٹکا کے 2 سجدے کریں، جس کے ہاتھ چومیں، جس کے سامنے عزت کا جنازہ نکلوائیں، ایمان اور مال کا بیڑا غرق کروائیں، اور عارضی طور پہ جی مجھے گوڈوں میں درد اور کچھ ریلیف ملا اسی وقت مل گیا۔ یہ جادو جنات کے ذریعے عارضی طور پہ کچھ ریلیف کا مل جانا، پھر آپ ہمیشہ ساری زندگی کے لیے اس چکر میں غرق ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا میرے بھائیو، جنات اور کہانت کا ایسا چکر ہے۔ ابھی ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہر علاقے میں آپ کو پتہ ہے ایک ایسی قریب بستی ہوتی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہاں پہ بھی ساتھی کہتے ہیں فلاں ایک بندہ ہے 500 روپیہ لے کے میاں بیوی میں ایک ایسا کالا علم کرتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ کیا قرآن پاک میں یہ آیات موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں، سب باتیں موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ سب سے زیادہ کوشش کریں گے میرے بھائیو، جتنا آپ اپنے بچے کے لیے درد دل سے وظیفہ پڑھیں گے، عامل نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر کوئی بیماری آپ کو سمجھ آ رہی ہے، یہ میں جناتی بیماریوں کی بات کر رہا ہوں، جو جسمانی بیماریاں اس کے لیے آپ کے سامنے متعدد مرتبہ رکھا ہوا ہے سورۃ فاتحہ دیگر ہر بیماری کے حوالے سے۔ ہاں کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرتا، پھر بھی آپ نے اس طرح کے جعلی عاملوں کے پاس نہیں جانا۔ کسی توحید پرست، کسی موحد بندے، کسی کی زندگی کو دیکھیں کہ اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے، اس کے پاس چلے جائیں، اس سے دم کروا لیں، اس سے دعا کروا لیں۔ یہاں پہ آتے ہیں جناب دعویٰ کرنے کے لیے، اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، لیکن ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہے اللہ کے اس کلام میں ایسی شفا ہے کہ پیدائشی اندھے اور نبینے، پیدائشی گونگے اور بہرے اس کلام کی وجہ سے، مرگی کے مریض ہم نے ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ اس کلام کی وجہ سے، بندوں کی وجہ سے نہیں۔ یہاں پہ بندہ آ جاتا ہے، میں بہرے ٹھیک کر دیتا ہوں، میں اندھے ٹھیک کر دیتا ہوں، یہ دعویٰ تو کبھی نبی نہیں کر سکتے۔ اور آپ لینے بنا کے غولوں کے غول اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ کے کلام میں شفا ہے، مانتے ہیں یہ کلام شفا کا ہے، ثواب کا ہے، رحمت کا ہے، لیکن شریعت کا بھی ہے، دستور کا بھی ہے، معاملات کا بھی ہے، فہمی کا بھی ہے۔ اس سے آپ شفا لیں، کسی قسم کے چمبے کی بات نہیں ہے۔ بات جو آپ کو سمجھانا مقصود ہے، 1 منٹ میں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا میرے بھائیو۔ یہ سارا دھندا جو انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، جن ہوتا ہے، جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اکثر اسی کے ذریعے چل رہا ہوتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے بہت ظالم تھا، لیکن امت کے اوپر 2 احسان کر گیا نا، ایک قرآن پاک کے اعراب لگائے، دوسرا سارے اس وقت کے جادوگروں کے طریقے لکھ کے امت کو بتلا گیا۔ حجاج نے ایک مرتبہ ایسے کنکریاں پکڑی، جادوگروں نے کہا کیسے تمہیں پتا چلتا ہے میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں؟ کہتا آپ پکڑیں ہم بتا دیں گے۔ پکڑی، جادوگروں سے پوچھا کتنی ہیں؟ کہا 9 ہیں۔ حجاج نے کھولا 9 ہیں۔ حجاج کو سمجھ آ گئی کہ واردات کا طریقہ کیا ہے، میرے جن سے معلومات لے رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں۔ حجاج نے ایسے دوبارہ کنکریاں پکڑی، کہا اب بتاؤ۔ کہا اب نہیں بتا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تجھے بھی نہیں پتا، اس لیے ہم کہاں سے بتائیں گے، اچکنا تو تیرے دماغ سے ہی تھا، تیرے جن سے ہی پتا کرنا تھا۔ تو میرے بھائیوں کتنی سیدھی کھلی باتیں ہیں، آپ اس کو ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں۔ جی آج آپ گھر میں پالک کھا کے آئے ہیں، او ولی اللہ جی ولی اللہ، یہ بے ایمان جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، اس نے شیاطین کو اپنے تابع کیا اور جنات کے ذریعے آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ ولی اللہ۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ آج نماز جمعہ کی نماز کے اندر یمن کے، فلسطین کے، کشمیر کے آپ نے یہ بھی واقعات دیکھے ہیں۔ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے ہم قنوت کریں گے۔ سب ساتھی درد دل کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں۔